came with a robust public mandate to get rid of this menace from our country. We have taken several initiatives domestically, but what is needed, what is required, is strengthening international cooperation to bring perpetrators of financial crimes to justice. We welcome the interim report of the FACT-I panel. The figures of illicit flows mentioned in the report are staggering. $1 trillion is taken out each year by these white-collar criminals. $20 to $40 billion is in the form of bribes received by these corrupt white-collar criminals. $7 trillion in stolen assets is parked in these safe tax haven destinations. $500 to $600 billion is lost each year in tax avoidance by multinational companies. This bleeding of the poor and developing countries must stop. The international community must adopt decisive actions. And these are the ones I propose. Number one, the stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. Two, the authorities in haven destinations must impose criminal and financial penalties on their financial institutions which receive and utilize such money and assets. Three, the enablers of corruption and bribery, such as accountants, lawyers, and other intermediaries, must be closely regulated, monitored, and held accountable. Four, the beneficial ownership of foreign companies must be revealed immediately upon inquiry by the interested and affected governments. Five, multinational corporations must not be allowed to resort to profit shifting to low tax jurisdictions for avoiding taxation. A global minimum corporate tax could prevent this practice. Six, revenues from digital transactions should be taxed where the revenues are generated, not elsewhere. Seven, unequal investment treaties should be discarded or revised, and a fair system for adjudication of investment disputes set up. Eight, all official and non-official bodies set up to control and monitor illicit financial flows must include all the interested countries. Nine, the UN should set up a mechanism to coordinate and supervise the work of the various official and non-official bodies dealing with illicit financial flows to ensure coherence, consistency, and equity in their work. The need of developing countries to protect and preserve their precious resources has become even more vital because of the recession triggered by COVID-19 pandemic. Excellencies, finally I would say that unless these steps are taken, the difference between the rich and poor countries will keep growing. The developing countries will get impoverished. And what we see of the current migration crisis, this will be dwarfed by what will happen in the future if this gulf keeps growing. غیر قانونی طور پر جو رقم ادھر سے ادھر کی جاتی ہے یعنی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی لاحہ عمل بنانا ہوگا. عالمی برادری کو چاہیے کہ جو عالمی اتحاد ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ مزید استحصال سے بچ سکے. کرپشن اور رشوت ستانی کو روکنے کے لیے ایک واضح نظام وضع کیا جانا چاہیے. ریونیو ہو یا انویسٹمنٹ کو لے کر دیگر معاملات ہوں, ان کا ایک بہترین حل, ایک جامع حل دنیا کے سامنے ہونا چاہیے اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک جو ہیں
ان کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں لا کھڑا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو اور عالمی برادری کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اظہار خیال جو انہوں نے کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مالیاتی احتساب اور شفافیت سے متعلق اعلیٰ سطح پینل جو تشکیل دیا گیا تھا، اس پینل سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس پینل میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے یہ عمران خان فینومینن ہے کیا؟ جیسی بھی صورتحال ہو وہاں سے یہ کم بیک کر لیتے ہیں۔ عمران بیسیکلی ایک وطنیت آدمی نہیں، ممکن بنانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہیں جن پر فوکس کرنا ہوگا اقوام عالم کو؟ یہ تمام پوائنٹس وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے خطاب میں بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وزیر اعظم عمران خان کو، ان کی حکومت کو، وہ اسی منی لانڈرنگ کا خاتمہ، کرپشن کا خاتمہ، اور ان کا یہ کہنا کہ $1 کھرب منتقل ہوتا ہے منی لانڈرنگ کے ذریعے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کی لوٹی ہوئی رقوم واپس کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پروگرام میں فی الحال آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، جو 70-72 سالوں سے جاری تھا، اس میں اب بہت زیادہ تیزی سے شدت آتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے، ان کی سیاسی سفارتکاری کی وجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ جو نریندر مودی کا 5 اگست کا، پچھلے سال 5 اگست 2019 کا یہ عمران خان فینومینن ہے کیا؟ جیسی بھی صورتحال ہو وہاں سے یہ کم بیک کر لیتے ہیں۔ عمران بیسیکلی ایک وطنیت آدمی نہیں، who is unpurchasable and incorruptible۔ بزنس مین اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چیلنجنگ حالات چل رہے ہیں، سچویشن ہے، چیزیں جو ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ جو کنڈیشن ہماری تھی اس سے ہم بہتر کنڈیشن میں آ چکے ہیں۔ نئی مینجمنٹ ہے، ان کی 1 سالہ کارکردگی کیسی؟ کرکٹ بورڈ نے تو جناب لوگوں کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ پنجاب میں اگر ڈیلیور نہیں کر سکی پی ٹی آئی، ہاؤ کروشل از پنجاب فار پی ٹی آئی؟ پنجاب میں ہم نے ڈیولپمنٹ اگر نہ دکھائی تو ہمیں مسئلے پیش آئیں گے۔ آج آپ کو بتاؤں کہ جس برے انداز سے، جس پولرائزیشن کے ماحول سے پاکستان گزر رہا ہے، اس کو ایک بندہ سیدھا کر سکتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ دیکھیے پروگرام انسائٹ ود فواد خورشید ہفتہ اور اتوار رات 10:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے جہاں پر بہت مضبوط حکومت کی ضرورت ہے۔ وزیر اکرم اگر کیچ ڈراپ کرتا تو آپ خود جا کے اس کی جگہ کھڑے ہو جاتے، لیکن یہاں تو آپ بزدار کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہ پالیٹکس ہے بھائی۔ چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جی او اے ایف کے ساتھ جوائنٹلی تمام معاملات طے ہو رہے ہیں۔ موجودہ نظام جو ہے وہ اس میں جو صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی اور ملک کو مشکل بحرانوں سے نکالنے کی بہت حد تک ایکسپوز ہو چکی۔ مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ صرف 2 اشاریے کہ ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری کا کیا حال ہے اور مہنگائی کا کیا حال ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، ان کی خواہش ہے کہ تینوں جماعتوں کے فنڈنگ کیس کی مشترکہ سماعت ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان بھی اس کا موقف بھی اس معاملے میں غلط ہے۔ دیکھیے پروگرام ریاست اور عوام جمعے سے اتوار شب 8:03 پر صرف پبلک نیوز پر۔ امریکہ کو باقاعدہ طور پر اطلاع کر دی گئی تھی جو بھارت کرنے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ری ایکٹیو